बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में एक असूल बिल्कुल वाज़े हो चुका है और ये 74 साल से वाज़े था, और इसकी नफ़ी करने वाले कुछ सरफिरे होते हैं, वो करते हैं। और वो असूल ये था कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे तो आपका हशर नशर कर दिया जाएगा। और एक शख्सियत थी, उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अफराद को, मजमूई तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं इनफरादी तौर पर भी बात कर रहा हूँ और मजमूई तौर पर भी बात कर रहा हूँ, ग्रोही तौर पर भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनके किरदार के ऊपर उंगली रखी और एक कानूनी फ़ैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फोरम से इस फैसले को जाना जाता है फैज़ाबाद धरना केस। लेकिन जवाब में उनके 2 साल तकरीबन जो हैं वो, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद कर दिए गए। उनकी फैमिली को मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर हरासा किया गया। और पाकिस्तान के लीगल जो फोरम हैं, कानूनी फोरम जो हैं, और सबसे बड़ा फोरम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर भी उनकी हक तलफी की गई और कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। और कल जो है वो इसका मदावा कर दिया गया है। मैं टेक्निकल बुनियादों पर नहीं जाता, यानी कि वो क्या था क्या मामला नहीं था। सिंपल सी बात है कि मतलब कह लें कि जब आप सिस्टम के ख़िलाफ़ या सिस्टम के जो सरगना या सरकर्दा लोग होते हैं, जब आप उनके किरदार के ऊपर यानी कि उनकी मनमौजियों के ऊपर और उनके बादशाहाना जो तर्ज़ अमल होता है या बादशाहों जैसा जो इख्तियार होता है, उसके ऊपर जब आप उंगली रखते हैं और कहते हैं कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान चूँकि एक दस्तूर के ताबे है, दस्तूर के मुताबिक चलता है, और हर शख्सियत का नाम लेके कानून में उसका इख्तियार वज़ा किया गया है, या कह लें कि उसका एक दायरा, उस नाम के गिर्द एक दायरा खींच दिया गया है कि आप, यानी वो वज़ीर आज़म हो या वो कोई मिनिस्टर हो या कोई वो गैर मुंतखब ओहदेदार हो रियासत पाकिस्तान का, उसके गिर्द एक दायरा है कि वो कानून का दायरा है और वो इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। और जो कानून के दायरे से बाहर जाएगा उसके ऊपर गैर कानूनी कह लें या कानून से तजावज़ करने का जो है वो इल्ज़ाम भी आयद होगा और मुकदमा भी दर्ज होगा और उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो फैज़ाबाद धरना था, वो जो TLP का जो धरना था उसके ऊपर, और वो खुसूसन नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसमें वो लंबी बात हो जाएगी कि उस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि जी कि इन्होंने हल्फनामे में थोड़ी सी तरमीम की है, जानबूझ के की है, हालांकि वो गलती से हुई थी। PTI के लोग उस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने वो कानून जो है वो तरमीम मंजूर की थी, पास की थी, कि वो ख़त्म नबूवत वाला मामला कि वो स्किप हो गया। शफकत महमूद साहब, शेरी मज़ारी साहबा जो हैं वो उस कमेटी में थे, लेकिन हुकूमत वक्त के ऊपर दबाव बढ़ा और फिर उस कह लें दबाव डालने वालों के पीछे किसी और का हाथ था। और वो फैज़ाबाद धरने में जो थे वो, यानी जब पढ़ा तो फिर इस्लामाबाद वालों को मुश्किलात का सामना हुआ, वहाँ पर सो मोटो के फिर हेयरिंग हुई और फिर उसके जनाब बड़ी तफसीलन, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के कह लें कि जो सुनहरी हरूफ में फ़ैसले लिखने चाहिए, वो एक फ़ैसला था जो काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, मेरा ख़्याल है कि वो ऑथर थे, उन्होंने लिखा, बल्कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब थे, उन्होंने वो फ़ैसला लिखा। और उस फैसले में उन्होंने कुछ अफराद को, मतलब जो कह लें कि नाम लेके उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आर्डर जारी किया। तो मामला ये हुआ कि वो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने के बजाय और उनको करार वाक़ई सज़ा देने के बजाय, जो मतलब वो एक शख्सियत 2 जजों पर भारी पड़ी। एक शौकत सदीकी साहब के ऊपर भी किसी का नाम लेके वो आए और उनके घर में आके उनसे मुलाकात की, और फिर जनाब वो उनसे मुतालबे भी हुए, उन्होंने नहीं माने तो फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस हुआ, और फिर वो जनाब घर में डेकोरेशन करवाने का रेफरेंस जो है वो उनकी तकरीर असल जुर्म तो तकरीर था जो उन्होंने बार में कही। और वो कहते हैं कि मैं डाइस पर जाने से पहले तक मुझे नहीं पता था मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी, बस मेरे मतलब एक हालत उस तरह की हुई कि वो तो हो जाता बंदा जज्बाती, कि मैंने जनाब वो फिर वो तोपों के मुँह खोल दिए, दाने खोल दिए और मैंने बता दिया मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन वो उनको जो साकिब निसार साहब दी ग्रेट,
مطلب یار ہم لوگ تاریخ اور ماضی سے پتہ نہیں کیوں نہیں سبق سیکھتے. تو یہ باتیں ساری پرانی ہیں, میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے. تو ان کا جرم تھا قاضی فائز صاحب کا کہ انہوں نے پاکستان کے ایک طاقتور ترین آدمی کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا, لیکن اس طاقتور ترین آدمی کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کو ترقی دے دی گئی اور پھر وہ ان کی جان کو آ گئے. اور ان کے خلاف پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں جو ہے وہ, کیونکہ وہ کو تھے نا, صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے ریفرنس بھیج دیا کہ جناب کی ان کی بیگم کی جائیداد جو ہے وہ لندن میں ہے. اب ان کی بیگم کھاتی پیتی نواب فیملی, ٹھیک ہے جی, اور پھر یعنی ان کی سلائی مشین کوئی نہیں تھی, کہنے کا یہ مطلب ہے. امریکن اسکول میں پڑھاتی تھیں, پیسے جوڑے, باپ سے کچھ ملے, وہ جو ترکے میں جائیداد ملتی ہے وہاں پر فلیٹ لے لیا, گوشواروں میں بھی ذکر ہے. لیکن چونکہ وہ قاضی فائز صاحب کو نشان عبرت بنانا تھا تو اس لیے جناب کہ ان کے خلاف کہ اس نے یعنی کہ قاضی فائز صاحب نے اپنی بیگم کے جو ہے اثاثے وہ شو نہیں کیے. اور یار وہ تو بیگم جانے ہیں نا جس کا ٹیکسٹ گوشوارے ہیں, لیکن یہاں پر کون سنتا ہے. اور پھر ایک بریگیڈ ہم نے رکھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا بریگیڈ, اور وہ پراگندہ کرتی ہے, مطلب پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ ہمیں اور 74 سالوں میں کچھ نہیں آیا. پروپیگنڈا کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کو ملعون, پتہ نہیں کیا متون, جو بھی آپ کہنا چاہیں, قرار دے دیا گیا. اور پھر جو ہوتے ہیں ادھر والے, وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں ہے نا کہ دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے. دائیں طرف والے وہ ہیں جو حق پر ہیں, بائیں طرف والے وہ ہیں جن کے قسمت کے اوپر افسوس کیا گیا ہے. تو بائیں طرف والے جو ہیں, بائیں طرف والے یہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. تو جو بائیں طرف والے تھے انہوں نے جناب قاضی فائز صاحب نے جب ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوا تو انہوں نے ایک پٹیشن کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ 2 سوال ہیں. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ جی کہ میرے خلاف جو ہے یہ ریفرنس ایک تعصب کی بنیاد کے اوپر دائر کیا گیا. اور تعصب کیا تھا کہ فیصلہ دیتا ہے انہوں نے یار اندھوں کو نظر آ رہا تھا, بطور لے میں نام پاکستانی کو سمجھ آ رہی تھی کہ جب آپ پاکستان کے طاقتوروں کے خلاف اس طرح کی بات کریں گے تو پھر آپ کو قیمت تو اس کی دینی پڑے گی اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ ڈرے نہیں, دی پوری فیملی نے دی, پوری فیملی ڈٹی رہی. تو دوسرا یہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انکوائری ہے, میرے جو اہل خانہ انڈیپینڈنٹ ہیں, مطلب وہ جو خود جن کے ٹیکس اپنے دیتے ہیں, وہ اپنا ٹیکس دیتے ہیں, تو وہ جانے ان کی انکوائری میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں کیا. اور پھر کیا کہ ججوں کی اہل خانہ جو خود مختار اہل خانہ ہیں ان کو اس جرم کی سزا دی جا سکتی ہے کہ وہ ایک جج کے رشتہ دار ہیں, فیملی والے ہیں. اب یہاں پر جو برحال یہ 7-10 رکنی بینچ تھا, 3 جج جو تھے دائیں طرف والے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کہ یہ بلکہ یوں تھوڑا سا یوں کرتے ہیں کہ 7-3 کی نسبت سے فیصلہ آیا. 10 کے 10 ججوں نے پہلے تو ریفرنس فائر کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ رد کیا جاتا ہے. البتہ 7 ججوں نے جو کہہ لیں کہ ذہین و فطین جج, اور یہ انصاف کا پتہ نہیں کون سا معیار ہے کہ جی کہ جج صاحب تو فارغ ہیں ریفرنس سے, ان کی بیوی جو ہے اور ان کے بچے ہیں ان کی انکوائری FBI کر لے, اور اگر کوئی چیز نکلے تو پھر جناب وہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی بھیج دے. اچھا جوڈیشل کونسل بھی بھیج دے, انکوائری بھی ہوتی رہے. عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا. اور اس میں نظر ثانی کی اپیل سرینا بی بی نے دائر کر دی کہ میرا کی قصور ہے, میں نے تو سنیا ہی نہیں, مجھے نوٹس کوئی نہیں ہوا, مجھے بلایا نہیں گیا, نہ میرا وکیل پیش ہوا, نہ کوئی پیشی پڑی, نہ بات چلی, میرے خلاف یک طرفہ فیصلہ. نظر ثانی کی اپیل دائر کی اور پھر جناب وہ اب پھر اس میں بڑی نا وہ ہیں بڑا یہ عجیب و غریب سا کیس ہے کہ جن 3 ججوں نے, جن میں منصور علی شاہ اور اپنا مظہر میاں عالم خیل صاحب, جسٹس عالم خیل کہہ لیں, بھی نام لکھے ہوئے ہیں میرے پاس ان کے, مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس مقبول باقر, ان کو جناب وہ اس سے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا کہ جی کہ چونکہ یہ پہلے ہی ان کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں. نظر ثانی کی اپیل میں جو لوگ بینچ میں لوگ شامل ہوں ان کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, پھر ہی نظر ثانی ہو سکتی ہے نا, لیکن ان کو فارغ کر دیا گیا. تو کیوں؟ بائیں طرف کی برکات کی وجہ سے, بائیں طرف والوں کی برکات کی وجہ سے. تو خیر وہ پریشر پڑا, چیف جسٹس صاحب جو اب رخصت ہو رہے ہیں تو انہوں نے پھر وہ اس میں شامل کر لیا ان کو. تو اب یہ 9 ماہ بعد انہوں نے جو تھی ان کی کیا کہتے ہیں اس کو نظر ثانی کی درخواست وہ آ گئی
سامنے. اب اس کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے اور اس میں ان 35 صفحوں کا فیصلہ ہے. میں زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کرنا چاہتا, وہ بورنگ ہو جاتی ہے بات. سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ جو عدالت ہے اس نے کہا کہ جی کہ کسی جج کے گھر والوں کو اس لیے سزا نہیں دی جا سکتی کہ وہ جج کے رشتہ دار ہیں, اور ونچ ہنٹنگ ہوئی ہے, وچ ہنٹنگ. تو قصہ مختصر ٹیکنیکل سائڈوں پر جائے بغیر کہ یہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر کے اوپر تلوار جو لٹکی ہوئی تھی وہ فارغ ہو گئی تلوار, اور اب جو ہیں وہ فروغ نسیم صاحب جن کے کریڈینشلز جو ہیں وہ بڑے بھاری ہیں کہ وہ آرمی چیف کے بھی وکیل ہیں, وہ وزیر اعظم کے بھی وکیل ہیں, وزیر قانون بھی ہیں, اور پھر وہ سابق صدر جو ہیں سابق چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف صاحب کے بھی غداری والے کیس میں وکیل تھے, اور پھر وہ الطاف حسین صاحب کے وکیل تھے. تو یہ 4 جو بھاری بھر جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ان کے کلائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ وہ عہد حاضر کے جو ہیں وہ شریف الدین پیرزادہ ہیں, اور ان کا بھی جو تعلق ہے وہ بائیں طرف والوں سے ہے. تو بائیں طرف والوں جو ہیں وہ اس وقت سر پیٹ رہے ہیں. کل بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ دیکھو جی کڈا ظلم ہو گیا, اب تو یہ ہے کہ پھر سیاستدانوں کو بھی آپ نہیں پوچھ سکیں گے, کہ اگر جج کے اہل خانہ کو نہیں پوچھ سکتے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, تو پھر آپ سیاستدانوں کے بھی اہل خانہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. اس میں ایک بڑی موٹی سی بات ہے جو ایک بدنیت آدمی کو تو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ سمجھ تو ہوگی, بدنیت آدمی کو سب سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے, اسی لیے وہ بدنیت ہوتا ہے, یا کہہ لیں اتنا ذہین اور فتین ہوتا ہے, چلاک ہوتا ہے کہ وہ اپنا راستہ بناتا ہے اور جھوٹ کی ملمہ کاری کرتا ہے, سچ کے اوپر تبلیغ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہے. تو اس میں ایک موٹا سا اصول ہے کہ حضور اعلیٰ جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے, اور وہ کہہ لیں کہ جواب دہ ہوتا ہے, نہ صرف وہ اور اس کے اہل خانہ. جج امیدوار نہیں ہوتا. یہ جو اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں یہ درخواست لے کے نہیں جاتے کہ میں الیکشن لڑنا جی میں جج بننا, یا تو آپ طریقہ کار بدل لیں. جب آپ کسی کو صدر پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کے ایڈوائس سے یا پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اپنی جو نام بھیجتی ہے جوڈیشل کمیشن کو, جو بھی طریقہ کار ہے وہ خود سے لوگوں کو چوز کرتی ہے اور ان کے اوپر غور کرتی ہے, اور پاکستان کے اداروں کو نام بھیجتی ہے کہ ان کی انکوائری کروائیں, یہ ہمیں ٹھیک لوگ لگ رہے ہیں, ہمیں NOC دیں کہ ان کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, یہ کسی دشمن ملک کے ایجنٹ تو نہیں ہے, یہ کوئی کرپٹ اور وہ حریص قسم کے لالچی فنکار تو نہیں ہے. تو یہ ساری چھان پھٹک کر کے یہ جج اعلیٰ عدلیہ میں تعینات کیے جاتے ہیں, اور یہ امیدوار نہیں ہوتے, ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے. صدر پاکستان جو ہے وہ ان کو جب اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر ایک درخواست ہوتی ہے کہ آپ اس منصب کے اوپر بیٹھ کر اس قوم کی مہربانی رہنمائی کریں, یا اس قوم کو لیڈ کریں, یا جو بھی آپ کہنا چاہیں, منصفی کریں. آپ یوں کہہ لیں ریفری بنیں ریاست اور شہریوں کے درمیان, کہ ریاست کہیں کوئی جبر تو نہیں کر رہی. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے. تو اب اس کے اوپر اور پھر جو ہے ان کو جو دستور نے جو تحفظ دیا ہوا ہے وہ اسی لیے دیا ہوا ہے, انتظامیہ سے بچا کے رکھا ہوا ہے کہ کل کلاں کو انہوں نے چونکہ انتظامیہ کے خلاف فیصلے دینے ہوتے ہیں, انتظامیہ کی زبردستی سے یا ان کے جبر سے قوم کو بچانا ہوتا ہے, عام پاکستانیوں کو بچانا ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو انتظامیہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. تو حضور اعلیٰ جو سپریم کورٹ نے پہلے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا سرینا فائز عیسیٰ کے خلاف کہ ان کی انکوائری کریں بغیر سنے ان کو, اور وہ بھی جو ہے آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ ویڈیو لنک پہ کسی کو بلا کے ہاں بھی تیرا کی خیال ہے, یہ شنوائی کا حق نہیں ہوتا. یہ آرٹیکل 10A جو ہے یہ فیئر ٹرائل کے مطابق نہیں ہے. تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وکیل اسے کہیں, اس کو کیس جائے, وہ الزامات کو پرکھے, وکیل پیش ہو, کیس لڑا جائے. تو بڑی اس میں سپریم کورٹ کے کردار کے بھی کھول کے رکھ دیا انہوں نے. اور پھر بدنیتی کا یہ عالم ہے گورنمنٹ کی کا, اور پھر سپریم کورٹ کو بھی پتا تھا, یہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا کہ اہل خانہ کے خلاف آپ وہ کھڑکی توڑ جو ہے وہ انکوائری شروع کر دیں جج کے, تو وہ ان کو پتا تھا کہ جو ہے جی ITO 2001 کے سیکشن 216 کے تحت جو کسی بھی پرائیویٹ پارٹی کوئی بھی پاکستانی اس کے جو کھاتے ہیں, اس کے جو اکاؤنٹس ہیں, یا اس کی جو جائیداد کی تفصیلات ہیں, وہ FBR کے علاوہ اور کوئی افسر وہاں تک رسائی نہیں رکھ سکتا. اگر کرے گا تو پھر یہ رازداری کی خلاف ورزی ہوگی. اس لیے گورنمنٹ نے ضمنی مالیاتی جو بل تھا اس میں 2021 میں ان لوگوں کو تحفظ دے دیا کہ ہاں جی وہ کر سکتے ہیں.
آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان کو بدنیتی تھی نا، ان کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ الٹ بھی پڑ سکتا ہے آگے چل کر، تو تحفظ دے دیا جائے ان افسروں کو. وہ جس بھی محکمے کے افسر تھے، وہ خفیہ والے تھے، وہ پولیس والے تھے، وہ FBI والے تھے، یا کوئی بھی تھے افسر، ان کو تحفظ مل جائے، وہ FIA والے تھے، جو بھی تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور اس میں ان کے کہہ لیں کہ کچھ ہم قبیلہ بھی تھے، برادران یوسف کا بھی سامنا ان کو رہا، اور لیکن بالآخر ان کی جان چھوٹی. 6-4 کی نسبت سے یہ فیصلہ آیا ہے. اور میں تھوڑی سی ایک پولیٹیکل آپ کو بات بتاؤں کہ میرا یہ خیال تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور میں ابھی تک بھی سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید سروائیو نہ کر پائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت اس کی ہے. میں پاکستان کے مروجہ دستور، ضابطے، قانون، میں پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں، میں کتابی بات نہیں کر رہا کہ یہاں پر جو پاکستان کے طاقتوروں کو چیلنج کر دے وہ بھٹو کی طرح پھانسی لگتا ہے، یا پھر نواز شریف کی طرح ٹھڈے کھا کے ملک سے باہر نکلنا پڑتا ہے اس کو، یا کبھی اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، یا کبھی وہ بھاگ چلے جاتے ہیں، یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے یار سمپلی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے کہہ لیں کہ جو سب سے بڑے مخالف تھے، وہ اب چونکہ اسلام آباد میں نہیں پائے جا رہے، تو حالات بدل چکے ہیں، تو چیزیں مینج کر اس طرح کر کے نہیں ہوئی. اس ٹائم فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ، اور عمران خان صاحب، وہ بے بسی سی ایک محسوس کر رہے ہیں کہ شاید وہ پائن ہوتے تو شاید ہماری مدد ہوتی. اب وہ بیچ چوراہے میں بے ستر کھڑی ہے یہ گورنمنٹ بھی، اور شہزاد اکبر صاحب تو خیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پیارے ہو گئے، یا شہباز شریف صاحب کی نظر لگ گئی ان کو، آپ جو بھی کہہ لیں. لیکن فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت بے یار و مددگار ہیں، اور ان کے سر کے اوپر ایک تلوار بہرحال لٹک رہی ہے کہ انہوں نے اور بہت سے لوگوں نے، ایون عمران خان صاحب نے، اپنی حدود سے تجاوز کیا، قانون کی حدود سے تجاوز کیا، اور مس کر رہے ہیں. وہ جن کے کہنے پہ انہوں نے کیا وہ وہاں پر نہیں ہے. حالات بدل چکے ہیں، اور یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پر طاقتوروں کی مرضی کے اوپر اداروں کے ادارے چلتے ہیں، ریاست چلتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس تھا وہ اس بات کی کھلی گواہی دیتا ہے کہ ان کے جو 2-2.5 سال جو ان کے اوپر جو آفتیں اور قیامتیں نازل ہوتی رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور تھا جو اب نہیں ہے. حالات بدل گئے ہیں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور آخری بات یہ کہ ان 6 ججوں نے، جنہوں نے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس کو الاؤ کیا ہے، انہوں نے 2 فروری کو نئے آنے والے چیف جسٹس، کیونکہ امرتا بندیال صاحب آتھر تھے پچھلی ججمنٹ کا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو مطلب کہہ لیں کہ جن حالوں میں بھی وہ گزرے، جن حالاتوں سے بھی وہ گزرے، ان کے پیچھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے، ان حالاتوں کے پیچھے جسٹس امرتا بندیال صاحب کی ججمنٹ جو تھی وہ کار فرما تھی. میں کسی جج کی نیت کے اوپر تو ہم شک نہیں کر سکتے، چونکہ وہ ان کی جو ججمنٹ تھی وہ 6 ججوں نے اڑا کے رکھ دی ہے. تو ان 6 ججوں نے اپنے نئے چیف جسٹس کو سلامی دے دی ہے پہلے 2 دن پہلے. تو انجوائے کرنے والی چیز ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے، اور شوکت صدیقی صاحب کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. پاکستان کی کل داستان یہ ہے حضور کہ پاکستان میں آپ طاقتوروں کے خلاف بولیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح آپ سڑکوں پر خوار ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کی طرح آپ جو ہیں وہ ہراساں بھی کیے جائیں گے. کبھی آپ کے گھروں میں کوئی مطلب کہہ لیں کہ بے نام اور بے چہرہ لوگ داخل ہوں گے. کبھی آپ کو ہراساں کیا جائے گا، کبھی آپ کو چیز کیا جائے گا، کبھی آپ کو قتل کی دھمکیاں سر عام ملیں گی، کبھی یہ بھی کہا جائے گا کہ ان کو بیچ چوراہے میں ان کو لٹکا دیا جائے، کبھی آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ جی یہ ان کی گولی جو ان کو مارنے کے اوپر خرچ ہوئے اس کے پیسے بھی ان کے گھر والوں سے لیں. تو یہ پتہ نہیں ہم نے اس پاکستان کے ساتھ اور کتنا کھیلنا ہے. سمپل سی بات ہے یار، ایک قانون کی کتاب ہے اتنی سی، دستور پاکستان جس کو کہتے ہیں، اس پر عمل کر لیں یار. اور پاکستان کو کتنا ہم نے ذلیل کرنا ہے، کتنا ہم نے اس کو رسوا کرنا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.